हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल जो पाकिस्तान सुपर लीग का मेला ख़त्म हुआ कराची में, 9 साल के बाद यहाँ क्रिकेट वापस आई, तो उसका तस्करा करना ना करना ज़्यादती होती है हमारे ख़्याल में। और इस शहर ने बहुत लहू देखा, बहुत मुश्किलात देखी, मगर कल दोबारा से हमें चीज़ें वहाँ नज़र आई कि लोग भरपूर तादाद में वहाँ गए। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे किसी ने डाली कि जब तमाशाइयों ने फ़ोन निकाल करके अपने लहराए हैं, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जब वो फ़ोन लहराए जा रहे थे तो किसी ने उनका फ़ोन नहीं छीना। ये तो हाँ, ये जो बात है ना, मुझे याद है कि जब लाहौर वाला मैच हो रहा था दूसरा वाला ना, तो वहाँ पर भी वो फोन उठा रहे थे, तो सारी वो जो भी मजाक उड़ाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि यार कराची में तुम करके दिखाओ। इससे एक और बड़ी अचीवमेंट मेरी नजर में कि 7 घंटों तक इस मतलब लेवल की गर्मी में, कल आपको याद है कितनी गर्मी थी, 39-40 तक लोग लाइनों में खड़े रहे यार। नहीं, और मतलब देखें, ये हमारी आवाम के बारे में हमेशा कहा जाता है कि हम कतारें उस वक्त बनाते हैं जब हम दुबई की इमिग्रेशन में हो, या ऐसा कुछ जहाँ पर मतलब पता है कि डंडा होगा। यहाँ पर यार कोई एक ऐसा वाकया नहीं मैंने देखा, हालांकि गर्मी थी, 7 आवर्स लोग लाइन में, स्टेडियम फुल। मुझे याद है कि पिछली दफा भी जब PSL के मैचेस हो रहे थे तो जाहिर हमने मतलब बड़ा खैर मकदम किया कि जी किसी भी फॉर्म में इंटरनेशनल क्रिकेट आई है पाकिस्तान में, एक हमारे इसमें था कि जी मतलब अगली बारी कराची की होनी चाहिए, और ये हो गया है। आई थिंक क्रेडिट गोज टू एंटायर BCB, नजम सेठी साहब को भी बिल्कुल बहुत क्रेडिट जाता है। और इस दफा मैंने कोई ज्यादा किटकिट भी नहीं सुनी, क्योंकि हमेशा किटकिट होती है ना कि यार नहीं यार मतलब तो क्या बड़ी बात है। एक दो लोग आए हैं कि जी ये तो मतलब छावनी में आपने क्रिकेट करा दी, ये किस तरह की क्रिकेट होती है। बिल्कुल, क्योंकि बैनुल अक़वामी स्पोर्टिंग इवेंट्स में कभी सिक्योरिटी तो आपने देखी नहीं होगी ना यार। असल में इनको पता नहीं होता कि वहां पर भी सिक्योरिटी, वहां इनविजिबल सिक्योरिटी ज्यादा होती है। बिल्कुल होती तो हमारे यहाँ अभी तक वो रिवाज उस तरीके से नहीं आया है। जाहिर है हमारा अपना स्टाइल है, जब तक 2 बंदे गन लेके नहीं खड़े होंगे नजर आना जरूरी भी है, क्योंकि मतलब ये लोग ये ना समझे ना कि हम स्विट्जरलैंड है। सही बात। अच्छा, पहली दफा ये है कि खासे इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आए। एक अनफॉर्चुनेटली शेन वॉटसन और केविन पीटरसन नहीं आ पाए लाहौर, और उनकी रीजन थी कि वहाँ जो धमाका हो गया था राइविंड वाला, तो दैट पुल्ड देम ऑफ। तो उसके बाद लेकिन अच्छी बात ये है, रॉन्की और डॉसन, डूमिनी, पिछली दफा भी आए थे बहुत से। हाँ, पिछली दफा बहुत कम आए थे ना। तो ये जो है इस दफा अभी ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बहाल होंगी। अब उसके साथ ही अब अप्रैल के पहले 3 रोज में जो है वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है कराची में, 3 T20 हो रहे हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इनकी बातचीत चल रही है, शायद साउथ अफ्रीका जो है वो भी पाकिस्तान का टूर कर ले। और तो बहुत अच्छी बात ये है कि जिस तरह से रिवाइव हो रही है क्रिकेट, ना सिर्फ ये कि एक तो ठीक है एक सेरेमोनियल उसकी इम्पोर्टेंस भी है, बल्कि जिस क्वालिटी के क्रिकेटर्स निकले हैं उसमें से पाकिस्तान को टैलेंट मिला, और जो 2-3 लड़के नए शामिल किए गए हैं पाकिस्तान की टीम में, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हैं, और वो जो 17 साल के शाहीन आफरीदी भी है बॉलर। तो बड़ी अच्छी बात है जिस तरह भारत में IPL के थ्रू निकले हैं, और दूसरी सीरीज में भी देखिए वो तो क्रिकेट। गुड, एक चीज का मगर दुख है। किस चीज का दुख है? स्टीवन स्मिथ की कमी महसूस हुई मुझे सर। वो अभी हम कभी आपको पूरी कर आएंगे, लेकिन एक आखिरी पॉइंट ये है कि बिल्कुल देखो क्रिकेट का फायदा होता है, लेकिन इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, अब मुझे पता है कि यहाँ पर सिटी वॉल्स का बड़ा सिलसिला चला था, इस्लामाबादी वालों को बोल दो कि आज रात वो जागते रहे, इट्स पास्ट देयर बेड टाइम, मतलब इस तरह के मजाक चलते हैं। लेकिन इस तरह के इवेंट्स, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो जो भी हो ना, दे ब्रिंग द नेशन टुगेदर। और जैसे देखें, जो लोग इतने खुशकिस्मत थे कि वो जाके स्टेडियम में उन लोगों ने देखी, बड़ी अच्छी बात। जो नहीं जा सके, जगह जगह पर जैसे कराची आर्ट्स काउंसिल पर स्क्रीनें भी लगी हुई थी, ठीक है, वो सब कुछ छोड़ दो। आप अगर इफ्तिखार फिरदौस साहब
ہاں ایکسپریس کی بیورو چیف ہے پشاور کی, ان کی آپ ٹائم لائن دیکھیں تو ذرا تصویریں دکھائیں دلا آدم خیل کی. اور وسط میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اسکرین کی طرف مڑ کے ان کو ایک دفعہ دیکھ لو, دیکھ لیں سر اسکرین اس سے. یہ دیکھیں یار, یہ دلا آدم خیل کی تصویر ہے, ایک موبائل فون کو سیلفی سٹینڈ پر لگا کر چیزوں کے ساتھ ملا کر اس پر بھی میچ. یہ جو میچ تھا نا, دس از انٹیگریشن, یہ 18ویں ترمیم کے تحت کھیلا گیا, آپ کو اندازہ ہے؟ بتائیں سر پلیز ایکسپلین. اسلام آباد اور پشاور کراچی میں میچ کھیل رہے ہیں, ہاں, اور جیتے فیڈریشن. ہاں جیتا تو بھائی میرا شہر یار, مطلب آپ یہ دیکھ لیں, میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد یونائیٹڈ جو ہے وہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں سر. اچھا, ڈومنی کے بارے میں, جے پی ڈومنی جو ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہوں نے انڈیمنیٹی بانڈ باقاعدہ سائن کیا تھا ساؤتھ افریقن بورڈ کے, بھائی ہاں ٹھیک ہے میں اپنے اس پہ جا رہا ہوں, کچھ ہو گیا تو مطلب تو اٹ از گڈ. اور پھر کل جس طرح سے وہ آئے اور پاکستانی عوام نے انہیں چیئر اپ کیا, دیٹ واز سچ اے گریٹ تھنگ. اور ساؤتھ افریقہ میں بات آتی ہے تو پھر ہم چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ, جہاں پر اسٹیون اسمتھ کو بھی ہونا چاہیے. جی وہی کر رہے ہیں نا سر, ساؤتھ افریقہ چل رہے ہیں. آپ کو کرکٹ سے پہنچتے نام سے آگے نہیں پڑا, سر وہ فلائٹ وایا ساؤتھ افریقہ میں سیریز ہو رہی ہے آسٹریلیا کے ساتھ, تو وہ اس میں بال ٹیمپرنگ ہوئی ہوگی, یہ والا بالکل بال ٹیمپرنگ ہوئی, اور جس پہ الزام لگا اسٹیون اسمتھ جو کہ نوجوان ان کے کیپٹن ہیں. الزام تو لگا جو ٹیم کے سب سے کم سن کھلاڑی ہیں کیمرون بینکرافٹ کے, ان کے بارے میں ان کو کیمرون نے جو ہے کیچ کیا کہ وہ ایک یلو رنگ کی, انہوں نے پیلے رنگ کی ٹیپ جو ہے نا وہ بال پہ مسل رہے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پاجامہ کھول کے اس کے اندر ڈال دی, اور تو وہ بہرحال انہوں نے اس کو کیچ کیا. انیشلی جو ہے اس پہ ہو ہا ہوئی, لیکن یہ کہ اس وقت کچھ نہیں ہوا, لیکن بعد میں یہ چیز سامنے آئی. پھر اسٹیو اسمتھ نے بینکرافٹ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی, پہلے سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا تاکہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. The leadership group knew about it. We spoke about it at lunch, and I'm not proud of what's happened. You know, it's not within the spirit of the game. My integrity, the team's integrity, the leadership group's integrity has come into question, and rightfully so. اچھا, یہ آسٹریلینز کیونکہ مامے چاچے ہیں کرکٹ کے اور سلیجنگ کے ماسٹرز ہیں, مطلب مگر یہ بال ٹیمپرنگ تو نہیں تھی سر, یہ بال ٹیمپرنگ ہی ہوتی ہے نا سر, یہ بال وہ کرکٹ کی بال تک محدود رہے. ہاں مطلب آپ اوکے نیور مائنڈ. اچھا, صرف یہ ٹیپ نہیں تھی, کیا ہوا تھا کہ بیسکلی آپ کو رب کرنا ہوتا ہے نا ایک سائڈ سے, ٹیپ کے اوپر جو زمین پر جو مطلب سینڈ اور گریول تھی نا اس کو لگایا ہوا تھا تاکہ یہ رف ہو جائے. یہ کیا غلط بات ہوتی ہے؟ نہیں سر, اس پر آپ کو نوبل پیس پرائز ملتی ہے سر. ہاں بالکل, اور ہم اسی لیے ان کو مطلب کنگریچولیٹ کر رہے ہیں. بال کو جب سے 90s میں یہ رولز آئے کہ جناب یہ جو بال ٹیمپرنگ ہو رہی ہے, ورنہ یہ ہوا تھا ریورس سوئنگ, جب آپ کے وسیم اکرم اور وقار یونس نے کرنی شروع کی تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بال ٹیمپرنگ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ بال ٹیمپر کرتے ہیں. پھر یہ ہوا. خیر ہمارے ابھی حال ہی میں کوئی 8 سال پہلے آفریدی صاحب پہ بھی الزام لگا تھا کہ انہوں نے چک مارنے کی کوشش کی تھی, پتہ نہیں وہ کیا سیب سمجھ کے کر رہے تھے. وہ تو اپنی جگہ مائک آتھرٹن کے اوپر ہوا ہے اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی ہوا ہے. یہ جو بھولے بنے ہوئے ہیں, ہاں یہ جو بھولے بنے ہوئے تھے, یہ کیونکہ ان کا یہ خیال تھا آسٹریلینز کا کہ یہ صرف ساری چیٹنگ جو ہے نا وہ ایشین ہی کرتے ہیں, ایشین ٹیمز کرتی ہیں. یار ایسا تو نہیں ہے, پرائم منسٹر نے جو ہاں تو لیکن ہوا ہی کیا, سخت انہوں نے تو پریس کانفرنس کر دی کہ جناب ہم شرمندہ ہیں, لیکن میں کپتانی نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد وہاں جو اسپورٹس کمیشن ہے وہ سب سے پہلے حرکت میں آیا آسٹریلیا کا. اس کے بعد جو ان کے وزیر اعظم ہیں ٹرنبول صاحب, انہوں نے کہا کہ صبح سو کے اٹھے تو he was shocked and everyone is, because آسٹریلیا بہرحال ایک بڑی پورٹنٹ فورس ہے کرکٹ کی, اور کئی سال تک نمبر 1 رہے ہیں, ابھی بھی ہیں. اس سیریز میں بھی ہوا یہ کہ یہ تیسرا ٹیسٹ تھا, دونوں ٹیسٹ ہو گئے تھے برابر 1-1 سے, جو اس کی ایکسپلینیشن سامنے آئی ہے. تو اب یہاں پر آسٹریلیا بری طریقے سے ہار رہا تھا.
تو آؤٹ آف ڈیسپریشن اچھا وہ ہو سکتا ہے کہ زرار ہم میں سے میں کروں تو دھاندلی آپ کریں تو ڈیسپریشن لیکن یہ کہ یار ایک جے آئی ٹی بنا رہے ہیں اسپورٹس کمیشن جے آئی ٹی بنا رہے ہیں تو اس میں صرف کپتان نہیں ہے. سن تو لینا ہوا یہ کہ یہ انفرادی نہیں تھا, یہ بینکرافٹ نے خود نہیں کیا تھا. یہ بات بعد میں سامنے آئی کہ پوری جو لیڈرشپ ہوتی ہے یعنی سینئر پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھے. اس کے بعد اسٹیون اسمتھ کو اور جو ڈیوڈ وارنر ہیں کیپٹن اینڈ وائس کیپٹن ان کو ہٹایا گیا اس ٹیسٹ کے لیے کپتانی سے, اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ان پہ لائف بین. بالکل صحیح بات ہے. بالکل دیکھیں یہ تو عقل آپ کی بھی نہیں سر, پکڑے گئے نا سر, مطلب کیمروں پکڑے جانے کے بعد ہی ایکشن ہوتا ہے. کیمروں پہ پکڑے جانے سے پہلے کیسے ایکشن نہیں سر, خدا کا خوف کرو, یہ میں بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. آپ اگر صرف سلیجنگ کو دیکھ لیں, اور آپ دیکھیں میں کرکٹ کو فالو نہیں کرتا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدتمیز ٹیم آپ کو نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے ہیں ڈیوڈ وارنر, ہی از نون آن دا فیلڈ کہ یہ کچی گالیاں دیتا ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جوش میں آ گیا ہے. ہاں, یہ اسٹریٹجی ہے ان کی, یہ اسٹریٹجی ان کی بنائی جاتی ہے. دوسری یہ اسٹریٹجی بھی ہے کہ بات سنیں نا, نہیں ہوتے سلیجنگ اس طرح نہیں ہوتے نا جرمانے. آپ نے دیکھا ہوگا فٹ بال میں بھی جا کر کے وہ ٹکر مار دی یا وہ کر دیا, گزرتے ہوئے کچھ کہہ دیا, اس پہ جرمانے نہیں ہوتے. اٹ سیز کہ اٹس پارٹ آف دی اسپرٹ آف دی گیم کہ ہم ایوری ون کریں آپ کے اوپر جرمانے لگیں. بالکل, یعنی ایشین سر آپ کا اسکن کلر صحیح نہیں, ان پہ جرمانے ایسا ہوتا ہے. یو سی اب it is not an accident جیسے ابھی اس نے کہا, ٹھیک ہے. بینکرافٹ ہے یا روکی پلیئر ہے, ایک دم وہ خود سوچے گا کہ یار میں کیوں نہ یہ کر لوں. ایسا نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کو آرڈر دیا ہے, اور جب آپ نے اس طرح کام کرانے ہوتے ہیں آپ کس سے کام کراتے ہو, چھوٹوں سے, چھوٹے. لیکن آرڈر اوپر سے ہی آتا ہے. یہ جو سلیجنگ والی بات ہے, یہ طلال چودھری ہے کیا کرکٹ ٹیم کا آسٹریلیا کی. اب میں مطلب اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جس کیمرہ مین نے یہ وہ کیا نا یہ سارا کچھ فلم, اس کا نام ہے زوٹانی آسکر, ٹھیک, اس کو تو آسکر مل جائے گا اس کے اوپر فرینکلی, ہے نا. تو وہ جو ہے اچھا یہ اس لیے پلان تھا کہ پہلے ہی بھنک پڑ گئی تھی آسٹریلین یہ جو ساؤتھ افریقن براڈ کاسٹر ہے جو دکھا رہے تھے نا یہ سارا کچھ, تو اس پہ بڑی مزے کی سٹوری آئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا انہیں پتہ لگ گیا کہ کچھ ہونے والا ہے, تو ان کے یہ کیمرہ مین ہے زوٹانی آسکر, جس کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ 3 پیس سوٹ پہ لے کر کے نا کیمرہ وہ کرتے ہیں. تو اس کا آیا بھی یار مجھے یار ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ یار تم کیا بابو بن کے آ جاتے ہیں, مین تو شارٹس میں سارے ہوتے ہیں اور ٹی شرٹس میں. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ چھوڑ دیں میچ کو اور تم نے بس دیکھنا ہے کہ کہیں کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو آپ کو پتہ ہے اسپلٹ آف دا مومنٹ ہوتا ہے نا, یہ ایسا تو نہیں ہے بال پھینک رہے ہیں جیسے ہوتا ہے رن لیا تو اس نے بال دوسرے فیلڈر کی طرف پھینکی, اس نے واپس بالر کی طرف پھینکی اور یہ کر کے. لیکن جب اس نے کیچ کیا اور وہی چیز دیکھیں وہ ساری ایشینز کو موقع مل گیا. نہیں بالکل موقع ملا ہے, اور پتہ ہے جائز پہ غصہ اتارنا جائز ہے. اسپرٹ آف دا گیم ہمارے اوپر جب اسپرٹ آف دا گیم صرف ہمارے پہ لاگو ہوتی ہے یوزلی. ہمارے یہاں جب وہ رپورٹر نے وہ کیا تھا یاد ہے آپ کو یو کے میں, اور یہ سارے پھنسے تھے اسٹنگ آپریشن فیک شیخ والا, تو اس میں ظاہر ہے وہ ہوا تھا اور اس میں آ گیا یہ تو ہے چیٹر, اور بہرحال چیٹنگ کی تھی انہوں نے, ان کو ان کی سزا بھی ملی. آصف بین ہو گئے, سلمان بین ہو گئے, انہیں بھی ملے گی, ہاں برابر ملے گی. لیکن وہ تو سردار ہے نا, تو وہ تو شاباشی خاص ہی دیں گے. لیکن اس ساری صورتحال میں جو گیم ڈس ریپیوٹ میں آئے گا یار پہلی دفعہ اس سے پہلے دیکھیں نہیں پہلی دفعہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ اب نئے طریقے جو ایجاد ہوئے نا, اس سے پہلے یہ ہوا کہ یہ بھی کہا گیا, اس سے پہلے بھی جنوری میں جو ایشز کی سیریز ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی شروع ہو گئی کہ آسٹریلیا نے وہاں تو چیٹنگ نہیں کی, کیونکہ وہاں یہی بینکرافٹ جو ہے جو کہ ان کا اوپننگ بیٹسمین ہے ینگ, اس نے کیا کیا کہ اس کو کیچ کیا گیا تھا کہ اس نے جو ہے نا چینی اٹھا کر کے جیب میں ڈالی تھی. اب وہ چینی بھی رب کرنے سے نا بالکل وہ ہوتا ہے. جو ساؤتھ افریقہ کے کیپٹن ہے فاف ڈو پلیسی, وہ ان کے اوپر بھی چارج لگا تھا کہ انہوں نے منٹ ملا تھا. مطلب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی ببل مل رہا ہوتا ہے, کوئی منٹ مل رہا. اصل میں جو بال ہوتی ہے نا اس کی ایک سائیڈ کو شائن پہ رکھتے ہیں تاکہ وہ سوئنگ کرے. اس بار جو سپر لیگ ہے اس میں ایک لفظ نہیں سننے میں آیا.
فکسنگ اور T20 میں نہ ٹائم ہوتا ہے کہ بال کو خراب کریں, کیونکہ وہ میرے خیال میں سٹے کی سٹا تو لگتا ہے, سٹا تو لگتا ہے, لیکن فکسنگ کی نہیں سنی ہم نے. اب یہ کہ بالکل فکسنگ کی نہیں تو سنی. بہرحال اب کیا ہوگا کہ پورا انگلش کرکٹ بورڈ پوری ایشز کی فوٹیج لے کے نا اب فریم بائی فریم وہ بھی کر رہے ہیں. ہاں وہ سارے انگلینڈ میں بیٹھے ہوں گے بھائی جان. بہرحال یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. بات لائیو بین کی بھی ہو رہی ہے اور ویڈنسڈے مارننگ کو کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں فیصلہ ہوگا. تو تب تک ہم بھی جو ہے اس معاملے کو یہیں چھوڑتے ہیں اور ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا ڈومیسٹک پولیٹیکل T20 پہ بھی آ جائیں. ویلکم بیک. اور ہمارے وزیر اعظم اکثر دیر سے جاگتے ہیں اور کوئی بھی بات کہنی ہو ہے نا, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. تو اس ماہ کے شروع میں سب کو پتا ہے سینٹ الیکشنز ہوئے. اس کے بعد جس طرح سے چیئرمین مسلم لیگ نے بھی حصہ لیا, آزاد امیدواروں نے, راجہ ظفر اللہ ان کے امیدوار بھی تھے اور پورا جوڑ توڑ ہوا. ہر جماعت نے کہا کہ جو ہے نا ہمارے ایم پی ایس کو پیسے دیے گئے اور ہم تقریبات کریں گے. اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ہاں پیپلز پارٹی نے نہیں کہا. ظاہر ہے وہ غریب جماعت ہے. غریب تو سینٹ کے الیکشن کے بعد ہوئی ہے. یہ بالکل یہی ایسا ہی کچھ ہے. خیر جو صادق سنجرانی صاحب ہیں, لٹل نون پولیٹیشین فرام بلوچستان, وہ سینٹ کے چیئرمین بھی بن گئے. اور وہ آزاد, اور بہت کم ہوتا ہے کہ آزاد جو ہے نا وہ کوئی چیئرمین بن جائے. تو اس کے بعد ان کے گروپ کا نام آزاد ہے, وہ خود نہیں. ہاں اچھا, نون لیگ کا ٹریڈ مارک یہی ہے کہ جب سانپ نکل جاتا ہے نا پھر یہ لکیر پیٹنا شروع کرتا ہے. لڑائی کے بعد مکہ یاد ہے. اب وہ مکہ وزیر اعظم صاحب نے سے بیان منسوب کیا گیا کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں نہیں ملوں گا سنجرانی صاحب سے, لیکن اس کے بعد سینٹ سیکریٹریٹ سے تردید آ گئی کہ جناب ہم نے تو کوئی میٹنگ کی درخواست ہی نہیں کی, وچ از obviously فائن. لیکن انہوں نے لاہور میں پرسوں جو ہے خاصا اس پہ گرجے برسے. تو پہلے سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے, پھر ہم بات کریں گے انہیں کیا کہنا چاہیے تھا. سنائیے بھائی. صوبوں کی فیڈریشن کا گھر ہے. جب ملک میں صدر نہیں ہوتا چیئرمین سینٹ صدر بنتا ہے, وفاق کی علامت ہے. آج چیئرمین ایسا ہے جو خریدے ہوئے ووٹوں پر وہاں بیٹھا ہے, جس کی عوام کے اندر کوئی عزت نہیں ہے. عوام کی کوئی قدر ہو سکتی ہے. پہلی دفعہ ووٹ خریدے گئے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں یہ خطاب کر رہے ہیں. تو قدر کھو دیتا ہے روز کا. اچھا لیکن ووٹ لینا ٹھیک ہے. مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ہفتے کے دن پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے سینٹ میں. تو اب کیا ہے کہ نون لیگ سینٹ کا بائیکاٹ کرے گی یا نہیں؟ بائیکاٹ تو نہیں کرے گی. جو میری اطلاعات یہی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ابھی پہلا سیشن ہوگا تو ہم خوب رولا گولا کریں گے. ظاہر ہے انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو بھی دکھانا ہے کہ زیادہ تر تو یہی ہے. دیکھو بیکاز اگین آئی مین اچھا, ایک تو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ بھائی جو تمام حزب اختلاف ہے وہ ایک نیا سینٹ چیئرمین پرپوز کرے. ہاں یہ میں نے ویب سائٹ. ہاں تو ان کو بھی تو حزب اختلاف کی ہی کوآپریشن سے یہ بنے ہیں. تو کون سا واٹ از گوئنگ ٹو چینج. دوسری بات انہوں نے سوچا ہو کہ جب بنا ہی رہے سینٹ میں تو یہ نون حزب اختلاف ہے نا. نہیں سر, نون حزب اختلاف ٹیکنیکلی ہو نہیں سکتی. جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے. مطلب اوور آل کنٹری کی بات ہو رہی ہے. اب تو ویسے بھی اپوزیشن لیڈر آپ کی شہری رحمان صاحبہ بن گئی. ہاں لیکن دیکھو, ایک تو یہ بات ہوئی کہ بالکل کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سینٹ میں ایسا ہوا ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ الزام لگا سکتے ہیں, آپ الزامات کو ثابت نہیں کر سکتے. نہیں تو آپ ECP چلے گئے ہوتے. الیکشن کمیشن نے سب کو بلایا ہے, لیکن کیا پیش کرو گے وہاں؟ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ جائیں, اور اس لیے کہ جتنے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے پاس ثبوت ہوں گے. ہاں یقیناً. بز ورڈ تو ہے لیکن ثبوت تو پھر ثبوت تو ڈفرنٹ ہوتا ہے. بز ورڈ یہ ہے کہ پیسہ چلا ہے, خرید و فروخت ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے مختلف گروہوں پہ دباؤ ڈالا ہے, تیتروں اور بٹیروں کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے, آگ اور پانی کی جن کی آئیڈیالوجی تھی ان کا ملن کرایا ہے. اور سننا چاہ رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. بیوی اب تو ایک نئی جماعت بھی تو ہم نے کہا جی, وہ بھی بلوچ عوام کی پارٹی جو ہے اگین اب اگر میں
اپوزیشن میں بیٹھا ہوتا اور میں اس کا جواب دینا چاہتا کہ جی اس قسم کی اس طرح کی عوام کی کون قدر کرے گا جن کا سینٹ چیئرمین ووٹس خرید کر آیا ہے, تو وہ اس ملک کی کیا عزت رہ گئی, کیا عزت رہ گئی, یہی کہا تھا. اگر میں اپوزیشن پارٹی میں ہوتا تو میں جواب دیتا کہ جی کیا عزت رہی ہے اگر سابق وزیر اعظم آن دا فلور آف دا ہاؤس غلط بیانی کریں, ٹھیک ہے, اور یہ باتیں آج بھی ہو رہی ہیں کہ جی عزت کی آپ بات کر رہے ہیں تو جو آپ نے بلڈوز کیا تھا پرسن اسپیسیفک الیکشن بل 2017 اس وقت آپ کو عزت یاد نہیں آئی, اور باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں یار. ہم نے کتنی دفعہ ہم نے رضا ربانی کا وہ کلپ چلایا جس میں انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے کہ جی اگر تحفظات, بالکل بہت تحفظات ہیں, سینٹ کے الیکشن جس طرح ہوتے ہیں یہ فارمولا ہے اس کو صحیح کرنے کا. پچھلے ہفتے یہ ڈان نیوز کے پروگرام دو رائے میں بھی آئے تھے, وہاں پر دوبارہ یہ بات کی ہے. کسی سیاسی جماعت نے اس رضا ربانی فارمولے کی حمایت نہیں کی, بالکل کسی نے نہیں. اور رضا ربانی صاحب کی اپنی جماعت نے نہیں کی, آپ چھوڑیں بات, وہ تو رضا ربانی کی حمایت نہیں کی, چھوڑ ہی دو. اردو میں محاورہ ایک ہے مگرمچھ کے آنسو, یہ ہوتے کیا ہیں سر؟ وہ مگرمچھ کے آنسو وہی ہوتے ہیں کہ زود پشیماں کا پشیماں ہونا یا دکھانے کے جل. تو بیسیکلی اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا وزیر اعظم کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لے آئے نا. الیکشن کمیشن کو یہ باتیں ثابت کرنے والی نہیں ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا یہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہے. اب یہ پولیٹیکل وہ کیا سکورنگ بھی کیا ہوتی ہے, وہ پوائنٹ سکورنگ بھی نہیں ہے اس لیے کہ الیکشن نہیں ہو گئے. اور یا تو وزیر اعظم نے کوئی ایسی بات کی ہو نا جو لوگوں کو پتہ نہ ہو, مطلب یہ تو بچہ کہہ رہا ہے نا کہ بھائی یہ جو عباسی صاحب جس دن پولنگ ہو رہی تھی ظاہر ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یا کسی نے بتا دیا ہوگا, راجہ ظفر الحق صاحب کو جب کھڑا کیا تھا تو عین پولنگ کے درمیان یہ اعلان کرتے کہ صاحب ہم احتجاجاً سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں, تب بات ہوتی یار یہ زبردست انہوں نے کام کیا. صحیح بات ہے. اور یہ وہاں تو آپ نے خوشو و خضوع کے ساتھ حصہ لیا. ہمارے پاس یہ مثالیں موجود ہیں, مثلا 1988 میں جب حکومت بنی پیپلز پارٹی کی, سب کو پتا کہ دھاندلی ہوئی, لیکن بی بی جو ہیں وہ وہاں سے جنرل اسم بیگ کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کر کے انہوں نے ایک انڈیکیشن بھی دی کہ ایک کو ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. اس طرح بعد میں بھی ہوا کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کی, یہ تو چلے تو بہت, ہاں وہ تو اس میں تو ہزار آپ کو ملیں گے یار. دیکھو باٹم لائن یہی ہے کہ سنجرانی صاحب سینٹ چیئرمین بنے ہیں according to the rules of the game. Yes. ٹھیک ہے, کوئی یہاں پر غیر قانونی کام تو نہیں ہوا نا یار جو آپ ثابت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کیوں ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کا سینٹ انتخابات کا ڈھانچہ ہی یہی ہے کہ وہ اندھیرے میں ہوتا ہے سب کچھ. آپ صحیح کر سکتے تھے, کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا. ہاں لیکن یہ کہ دو چار سال بعد یہ بھولتی ہے اور کوئی نہ کوئی آ کر کے جو ہے وہ کرتا ہے. نہیں سن تو لینا میرے بھائی, جو دیکھو نا 88 میں جو کچھ ہوا, جب آئی جے آئی بنی تو 94 میں آ کر کے بات کھلی نا, 6 سال کے بعد. لیکن اب ایسا نہیں ہے, وہ بالکل ڈیفرنٹ سین تھا, اسی دن کھل جاتی ہے بات. ہاں یہ تو اس میں تو اس زمانے میں میڈیا اس طرح بدتمیز تو نہیں تھا نا. سینٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا یا اس سے پہلے یا اس سے بعد میں وہ ریئل ٹائم میں سب. اور پھر میرے خیال میں تمام جماعتوں کے لیڈر اگر پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہمارے ایم پی اے نے پیسے لیے ہیں, کہاں سے پیسے لیے, کون تحقیقات کرانے میں جو ہے وہ, بلکہ خیبر پختونخوا میں وہ ایک ایم این اے صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے فون آ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پیسے واپس کرو, اور کسی مہران گیٹ میں کسی سیاستدان نے اپنے منہ سے نہیں کہا تھا کہ پیسے لیے, ایک ڈائری کی بنیاد پہ وہ پورا کیس بنا. اب ایم پی ایز اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کوئی مہران گیٹ نہیں. ہاں بالکل, اتنی ترقی تو ہوئی ہے نا. بالکل, اور اسی بات پہ بریک لے لیتے ہیں. ایم کیو ایم کے جتنے دھڑے بن چکے ہیں, آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے یہ مزید ہی دراڑ گہری ہوگی ان دھڑوں کے درمیان. جب آج الیکشن کمیشن نے فاروق ستار کی جو رہی صحیح تھوڑی سی کنوینرشپ کی امید تھی اس کو بھی ختم کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق ستار کی ایم کیو ایم پاکستان 2 دھڑوں میں بٹ گئی تھی. اس کے بعد سینٹ کے انتخابات کے کامران ٹیسوری کے مسئلے کے اوپر, اور اس کے بعد فاروق ستار کے خلاف
جو ہے PAIB جسے کہا جاتا ہے وہ وہاں گئی, سوری بہادر آباد کی جو MQM کا دھڑا تھا وہ گیا الیکشن کمیشن. انہوں نے کہا جی ہم نے انہیں ریموو کر دیا ہے, جبکہ انہوں نے کاؤنٹر فائل کر دیا. انہوں نے کہا جی میں ری الیکٹ ہو گیا ہوں. اپنے PIB میں گراؤنڈ میں انہوں نے ایک جلسہ کر کے خود کو ری الیکٹ کروایا, مگر آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ فاروق صاحب اب کنوینر نہیں رہے ہیں. اور فاروق صاحب واز رائٹلی اینگری اباؤٹ اٹ, غصے میں بھی تھے, اور حسب معمول آپ کو پتا ہے کہ سازش نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. آج جو فیصلہ ہوا ہے نا یہ بیسیکلی تو فاروق ستار کی درخواست پہ ہوا تھا نا, جو کمیشن میں لے کے گئے تھے کہ یہ جورسڈکشن نہیں ہے آپ کی, جو آپ یہ مقدمہ یہ سپلیمنٹری درخواست تھی فاروق ستار کی, کاؤنٹر درخواست. فیصلہ اس پہ نہیں تھا. دو پٹیشنز فائل ہوئی تھی فاروق ستار کے خلاف. ایک تو کہ جی ہم نے ان کو نکال دیا ہے ایز پر پارٹی کانسٹیٹیوشن. دوسری تھی کہ جی یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو الیکٹ کیا ہے یہ اللیگل ہے. فاروق ستار صاحب کا موقف تھا کہ جی یہ تو ECP کا کام ہی نہیں ہے, یہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. ہوا یہ تین. تو فاروق بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن یہ جو دلائل دیے نا انہوں نے میرے تو دل کیوں لگتے ہیں بھائی. سر پہلے ان کی بات نہ سن لیں, پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں نا. مجھے کیوں نکالا سنائیں فاروق ستار. 23 اگست کو MQM کے بانی الطاف حسین کے سامنے کھڑے ہونے کی سزا دی گئی ہے. مجھے پاکستان, آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی گئی ہے. مجھے میرے 23 اگست کے فیصلے, کیونکہ میں نے MQM کو بچا لیا تھا, تو اصل مسئلہ صرف الطاف حسین کو مائنس کرنے کا یا MQM کے بانی کو مائنس کرنے کا نہیں تھا, بلکہ اصل مسئلہ, اصل سازش MQM پاکستان اور اس کی پتنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ تھا, منصوبہ تھا, جس پر آج بھی کام ہو رہا ہے. اور آج کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ دراصل اسی منصوبے کی کڑی ہے, اسی کو آگے بڑھایا گیا ہے. جی دل ہوا یہ تو کاٹا سر. پیور پولیٹیکل ریٹرک ہے نا, اس میں کوئی ریشنل پوائنٹ تو ہے نہیں. ریشنل پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے, لیکن کچھ جو پٹیشن انہوں نے دی اس میں کچھ ریشنل پوائنٹ مجھے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے فیصل سبزواری کی ریاکشن سن لیتے ہیں اور پھر اس پر بات. پاکستان کی ذیلی تنظیم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہادر آباد کے علاوہ کراچی میں MQM کی کوئی شاخ نہیں, ہماری کوئی برانچ نہیں ہے. تو فیصل سبزواری کی بات بھی سن لیں. ہمارا فیصلہ ایک ہی ہے, اور ہمارا یہ ہے کہ ہم MQM پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں گے. ہم کسی بھی تقسیم کو منظور نہیں کریں گے. MQM پاکستان کا نام, اس کا انتخابی نشان, اس کا مرکز, اس کا پرچم یہیں موجود ہے. اس کے علاوہ MQM پاکستان کا کوئی دفتر نہیں ہے, اور ہم سب کو اس دفتر کے توسط سے شہر بھر, بالخصوص صوبے بھر اور بالعموم ملک بھر میں MQM کے کام کو, MQM کے تنظیمی کام کو, MQM کی سیاسی ایکٹیویٹیز کو آگے لے کر جانا ہے. اور وہ جتنا زیادہ ہم میں اتحاد ہوگا اتنا ہی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کامیاب ہوگی. یہ ہماری نیت بھی ہے, یہ ہماری خواہش بھی ہے, اور اس کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے. جی وہ سر یہ ٹھیک ہے. سب فاروق ستار کو بھی سن لیا, فیصل سبزواری کو بھی سن لیا. یہ جو پوائنٹس میں آپ کو میں جاننا چاہ رہا ہوں بیسیکلی آپ سے کہ اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے. مثلاً کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹرائل کورٹ بھی ہے, نمبر 1. نمبر 2, کیا الیکشن کمیشن کسی پارٹی کے آئین کے بارے میں فیصلہ دے سکتی ہے؟ یہ بڑے بنیادی سوال. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہی ہوتا ہے بار بار وہی بات کہ آپ جب ایک تیسرے کسی آربیٹریٹر کے پاس چیز دے کے جاتے ہیں, اور اسی وقت فاروق ستار بھی اور یہ بہادر آباد والے بھی کہتے ہیں اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہوگا وہ ہم مانیں گے, اور وہی فیصلہ. تو جب آپ کسی کو ایک دے دیتے نا, یا تو الیکشن کمیشن اسی وقت کہہ دیتی کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ ان کے ساتھ پاناما ہو گیا ہے. یہ بیسیکلی پاناما ہی ہوا ہے ان کے ساتھ, بیکاز اب یہ بڑا بہت ہی زیادہ انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے.
اور جب انا ایک چیز فیکٹر آ جاتا ہے نا ایک چیز کے اندر, تو یہ جو ریشنل پلس مائنس اور بیلنس شیٹ والی سوچ ہوتی ہے نا کہ یار فائدہ نقصان, وہ چیز چلی جاتی ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہی بھی ہوں گے, وہ کہاں جائیں گے, وہ بکھریں گے. مجھے یہی مسئلے ہیں نا. فاروق بھائی لندن جا سکتے ہیں آپ خیال؟ نہیں, اگر وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو ان کے کچھ نہ کچھ تو حامی ہوں گے نا. نہیں, وہ تو حامی جو تھے انہی کے خلاف تو انہوں نے نوحہ پڑھ لیا کہ جناب میں جو کھڑا ہوا الطاف حسین کے خلاف ریاست کی بات کی, مجھے اسی بات کی سزا دے دی گئی. ان کی گفتگو سے تو یہ لگ رہا تھا جیسے یہ انڈین الیکشن کمیشن نے نہیں, مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان الطاف حسین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر اسی چیز کی سزا مل رہی ہے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی کام ہوگی نا یار. اور جس کا پھر یہ مطلب ہے کہ بقول ان کے فیصل سبزواری خود ایم کیو ایم کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح بات. تو کون کس کے خلاف سازش کر رہا ہے اب تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کیا یہ فیصلہ مجھے تو لگ رہا ہے لندن سے واٹس ایپ میں خیال ہے کہ یہ خود ہی سازش کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. مطلب فاروق ستار کا اگر میں مائنڈ اس وقت ریڈ کروں تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے یہ فیصلہ لندن سے واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا گیا تھا. بالکل مور اور لیس. دیکھیں لیکن ان کے پاس میرے خیال میں بیٹر آپشن یہی ہوگی کہ وہ وقت بہت کم رہ گیا. وقت بہت کم رہ گیا. امیڈیٹ بینیفٹ ظاہر ہے کس کو جا رہا ہے, پی پی کو جا رہا ہے, پی ٹی آئی کو جا رہا ہے, جو سوچ رہے ہیں کہ یار مطلب ہمارا تو بالکل کوئی چانس ختم ہی ہو گیا تھا, اب ہم ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. اور کچھ حد تک پی ایس پی کو بھی آج یہی فائدہ ٹکڑا سنایا نا فاروق ستار کا, اسے دیکھ کے مجھے اس لیے دکھ ہوا اور مجھے وہ بھی یاد آیا کہ غصہ انسان کو آگ کی طرح کھا جاتا ہے. یہی ہے نا سر. اور بات وہی اینڈ میں ہوتی ہے کہ ایک ٹسوری. تو ٹائم وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. گزرے روز یعنی اتوار کو یمن کے خلاف سعودی قیادت والے اتحاد کی فوجی کارروائی کے 3 سال مکمل ہو گئے. اس موقع پہ جو حوثی قبائل ہیں یمن کے, جو ان فوجوں سے سعودیوں کی وفاداری یمنی دستوں سے نبرد آزما ہے, انہوں نے 7 میزائل سعودی عرب کی جانب بھیجے. 3 ریاض کی طرف, 2 خمس المشاہد کی طرف اور 2 نجران کی طرف. ساتوں کے ساتوں فضا میں انٹرسیپٹ ہوئے. جو پیٹریوٹ سسٹم ہے امریکہ نے دیا ہے اس نے ان 7 میزائلوں کو تباہ کر دیا, لیکن ایک پیٹریوٹ اس دوران ریاض کے اوپر جو تھا پگلا گیا اور وہ نیچے گرا اور اس نے ایک ہلاک کر دیا اور 2 زخمی کیا, اور تینوں کے تینوں مصری ایجپشن تھے. اچھا, وہ فوٹیج بڑی مزیدار ہے. یو ٹرن ماری ہے پیٹریٹ میسائل نے, سیکنڈ تھاٹ مڈ ایئر میں یہ بالکل اچھا, مطلب بالکل پاکستانی سیاست. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اوبویسلی انٹرنیشنل ہیڈ لائن تھی کہ اس موقع پہ ہوا ہے. تو 3 سال سے یہ ہیڈ لائن میں نے نہیں دیکھی. مسلسل ناکہ بندی ہے, یا 10,000 یمنی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں, یا 53,000 زخمی ہو چکے ہیں, یا 84 لاکھ بقول اقوام متحدہ اس وقت ایک لقمے کے لیے منتظر ہیں کہ دنیا ان کی مدد کرے, یا اقوام متحدہ کی یہ فلیش اپیل جو کل ہوئی کہ $350 ملین بھائی جان, جو کہ 35 کروڑ ڈالر بنتے ہیں, وہ اگر دنیا دے دے تو کم از کم ان یمنیوں کے حلق میں ہم لقمہ اتارنے اور انہیں پانی دینے کے قابل ہو جائیں. یہ ہیڈ لائنز ہیں. اچھا, 3 بار میں خیال میسائل حملے ہوئے ہیں جی سعودی عرب پہ. مطلب میں میسائلز کو نہیں گرنا, میں ہم لوگوں کو نومبر دسمبر اور آج بالکل. اور 3 سال ہو گئے اس جنگ کو. یمن پر 17,000 فضائی حملے ہوئے ہیں سعودی کولیشن کی جانب سے. تقریباً 30% نان ملٹری ٹارگٹس پر ہوئے ہیں. مطلب فیکٹری ہو گئی, اسکول ہو گئی, شادی ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ٹارگٹنگ میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بدلے میں پھر کیونکہ ظاہر ہے کہ بارڈر کراس کر کے تو نہیں جا سکتے آپ فوج کے ساتھ, تو یہاں یہ یمنی حوثی یہ اس طرح کے میسائلز استعمال کرتے ہیں. اب جب وہ اس طرح کے میسائل استعمال کرتے ہیں تو سعودی عرب اور امریکہ دونوں کہتے ہیں کہ جی یہ تو پکے ایران نے دیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایران کا کہنا ہے کہ جی آپ نے تو مطلب پورے گھیرا ہوا ہے, تو اگر آ رہے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی لکنگ اپ کی تھی. صالح کی جو حکومت تھی, علی عبداللہ صالح, اس سے پہلے ان کے پاس اسکڈ میسائلز آئے تھے
رشیا سے, اور پھر کچھ نارتھ کورین میسائل بھی آئے تھے جو ماڈیفائی ہوئے تھے. اچھا وہ والے جو پہلے تھے وہ اسکڈز تھے اور توچکاز تھے, اور پھر ایک اوروگان نام کے میسائل ہیں. یہ جو ہیں میسائل ان کی رینج زیادہ ہے, تو ماہرین کا کہنا ہے اچھا یہ ہے برکان 1, برکان 2, قاہر اور زلزل میسائلز, ان کو ماڈیفائی کیا گیا ہے یمن کے اندر ہی. رینج ان کی بڑھ جاتی ہے لیکن ایکیوریسی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو یاد ہوگا جب صدام حسین نے بھی اسکڈ فائر کیے تھے تو اسکڈ کا مقصد یہ نہیں, آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ جی میں نے یہاں اسکڈ مارنا ہے تو اسکڈ وہاں ہی گرے گا. وہ ایک پتھر ہے, آپ نے پھینک دیا تو وہ کہیں بھی گرے گا. وہ تو میسج بھیجنا, اٹ از اے ٹیرر ویپن بیسکلی, ڈالنے کے لیے کہ جی ہم بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں. یمن میں کیا ہونے والا ہے یار, کچھ ایسٹیمیٹس ہیں کہ ابھی تک $100 بلین خرچے گئے ہیں کولیشن سعودی عرب کے. معاملہ بہتر ہوگا, یہ لوگ بیٹھیں گے مذاکرات کریں گے, یا بگڑے گا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ بگڑے گا. کئی راؤنڈ ہو چکے ہیں, اور بگڑے گا. وہ بھی کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراؤن پرنس سلمان گئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جی ملنے. فوٹیج بڑی مزیدار ہے, اگر وہ فوٹیج پلیز چلا دیں ڈونلڈ ٹرمپ اور شاہ سلمان کی ملاقات کی, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ مطلب خوشی سے, یہ آپ دیکھیں ہاتھ میں پورا ایک بورڈ ہے اس کے پاس, اور اس کو اس کے سامنے رکھا ہوا ہے یوں کہ آپ نے یہ خریدا یہ خریدا. بیچ میں کیا کہتے ہیں یار آپ کے لیے تو پینٹس ہیں نا سر, تو اتنے پیسے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں. اچھا ابھی اسلحہ کہیں نہ کہیں تو استعمال بھی ہوگا. اچھا یہ صرف $200 بلین کا فگر کوٹ ہو رہا ہے نا, 100 بلین واٹ ایور, اس میں سے ابھی تک جو مینج ہوئے ہیں نا صرف $200 ملین کے سودے مینج ہوئے ہیں, باقی 80% جو سودے ہیں وہ MOUs ہیں. نہیں, میں وہ 100 بلین میں آرمز ڈیل کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جو خرچہ ہوا ہے سعودی عربیہ کا ان یمن وار, میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہی الگ ہے. یہ جو ٹرمپ صاحب ہے مجھے لگ رہا ہے اسکریچ کارڈ ہے, قسم ایسا ہی نکالیں گے تو نکلے گا آپ کے 4 میزائل ہیں. نہیں مجھے یاد ہے وہ بچپن میں کبھی کبھی ہوتا تھا نا کہ اگر آپ اس پوری کتاب کو سٹیکر سے بھر دو تو آپ کو ایک اسکول بیگ ملے گا. میں نے بڑی کوشش کی تھی, ہمیشہ وہ ایک سٹیکر ہوتا تھا جو کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. یا یہ کہیں گے یہ تمام اسلحہ بھر کے آپ کو ہم طیارہ فری دے دیتے ہیں. ہاں بالکل, مطلب جس جہاز میں اسلحہ آئے گا وہ آپ کا ہو. یہ بالکل, دس از اے ویری گڈ آئیڈیا. معاملہ مزید بگڑنے والا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو نئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, کون ہیں وہ؟ جان بولٹن, مچھی والا, بڑی بڑی لمبی مچھی والا, مطلب لارڈ کرزن لگتا ہے. لارڈ کرزن بھی لگتا ہے, یا اگر مطلب تھوڑا جوان ہوتا تو گجر 420 کی فلم میں بھی آ سکتا تھا. اچھا ویسے امریکہ کے سارے جو UN کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں نا وہ بالکل ہی ابھی بھی جو ہیں ان کی نینا کیا وہ اچھا نیم نکی ہیلی, وہ بھی بہت ہاکش ہیں. اچھا یہ بولٹن وہ ہاک ہے جس کے سامنے باقی ہاکس ڈب لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بات کی نا کہ 3 سال ہو گئے نا یمن کی جنگ کو. پچھلی ماہ واز دا 15th اینیورسری کس جنگ کی؟ عراق وار. جان بولٹن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے 2001 سے 2005 سے لے کے. تو یہ جو تھا نا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, اس کے پیچھے مرکزی کردار یہی تھے. ابھی میں ایک اسرائیل کی ایک اخبار میں اس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, آپ نے وہ پڑھی ہے؟ بڑی مزیدار ہے کہ کوٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے سابق سفیر کو ٹو US کہ جی جب ہی کچھ ایسا ہونے والا ہوتا تھا کانگریس میں کہ جی آپ کے خلاف کوئی تھوڑا سا بل آنے والا ہے, جان بولٹن مجھے کال کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جی یہ ہونے والا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہینڈل کر لیں. اپنے وزیر اعظم کو بول کے پریزیڈنٹ کو کال کر اسے کھچائی. یہ ٹرمپ کا ایڈوائزر ہے, یہ جون نہیں دیکھے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جون بھلے جتنا مرضی تو رم خان ہے, لیکن جون تک جو دنیا دیکھے گی نا وہ بھی وہ کیونکہ ٹرمپ کو چاہیے وہ بیسیکلی ہاکش پالیسی کے اوپر اس کو چاہیے یار ایسے ہاک اس نے فارغ کر دیا یار. ہاں نہیں وہ کوئی کمی نہیں ہے سر, ہر شاخ پر ہاک بیٹھا ہے. گوئنگ بیک ٹو دا بش ایرا, وہ جو وہاں سے دانے چن چن کے لے کے آ رہا ہے نا, اس کا مطلب اسے نئے ہاکس. گیم کب ہوگی؟ گیم پتہ ہے کب ہوگی؟ یہ اس کا جو اسکینڈل چل رہا ہے نا آج کل ٹرمپ کا, سٹارمی ڈینیلز کے ساتھ میں زیادہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے کہہ بھی دیا. تو اب کیا ہے, اچھا اگر یہ زیادہ سیریس ہو گیا نا پکی بات ہے 5-6 میسائل فائر ہوں گے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. جنگ اگر ہوگی ابھی نہیں ہوگی, جب ری الیکشن کا ٹائم آئے گا نا سر
پھر کریں گے. بیکاز وار پریزیڈنٹ کو آؤٹ ووٹ کرنا نا سر عظیم قومی مفاد کے خلاف ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں. محبت اب نہیں ہوگی. میں بھی میرے ذہن میں بھی یہی شعر آیا تھا, پر میں نے کہا کیونکہ بات جنگ کی ہو رہی ہے اور حد ہو گئی یار, مطلب لٹرلی مسلم لیگ ہم خیال سر ہم خیال ہو گئے. ناشتہ بھی یہی کرتے ہو گئے. ہاں صحیح بات ہے جناب. اب اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. کچھ بہت زرار نے انویسٹیگیٹو کام کیا ہے انالیٹیکا کے اوپر اور کیمبرج کے اوپر. میں نے فیس بک پہ کیا میں کر رہا ہوں, تو وہ کر کے سر لمبی اسٹوری ہے, سر آپ بھی پڑھ لیجیے. تو وہ کل ہم اس کے بارے میں خاصی تفصیل سے بات کریں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.